बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक रज़ाक सती। और क्या बात है, आजकल जो मौसम की हम बात कर रहे होते हैं, आज कंपैरेटिवली मुझे थोड़ी सी ठंड ज्यादा लग रही है, इसीलिए आप कंबल साथ ले आई हैं। विच कंबल? ये जो आपने लपेटा हुआ है। ये आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आप क्या अच्छा, जो भी अच्छा लग रहा है। मैंने आज तक ऐसा कोई कंबल नहीं देखा जिसपे इस तरह का प्रिंट हो। ये बहुत अच्छा प्रिंट है, थैंक यू सर। लेकिन ये इसको कहते क्या हैं? ये मेरी मालूमात में इजाफा। श्रग कहते हैं। अच्छा, श्रग वो यहाँ तक नहीं होता था, गोडों तक? नहीं, वो डिफरेंट साइजेस होता है। अच्छा, साइजेस भी डिफरेंट। अब आप अगर ये फैशन करते होते तो आपको पता होता। मुझे पता होता। हाँ। मैं ऐसे फैशन करता तो मैं सुपरमैन की तरह उड़ रहा होता, या कम से कम नीचे कहीं गिरा पड़ा होता। सुपरमैन की तो एक पीछे वो केप सी होती है जी, ना, वो ऐसे ऐसे उड़ रही होती है। उसका ओवरऑल लिबास की मालूमात हम नेशनल टीवी पे नहीं बता सकते, जाहिर है। प्लीज ना बताएं, मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे मूड से हमारे प्यारे नाजरीन जो है ना, एक चीज मिस कर रहे होंगे। इतने दिनों से मैं अपना पूरा नाम नहीं बता पा रहा, तो वो है जी राजा मोहम्मद अशफाक इसहाक सत्ती। फिल्मी नहीं लगाया आपने? कोटली सतियां वाला। ओह, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कितनी अपनाइयत का एहसास होता है। ये जो है ना, एक शख्स में जो है वो इतनी सारी शख्सियात समोई हुई हैं। तो बहरहाल एक शख्स यहाँ पर कई लोगों के काम कर रहा है, और वो काम उसने कर दिखाया, और वो है ग्लेन मैक्सवेल। ओह माय गॉड। आप यकीन करें कि मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तानी टीम के, प्लीज डोंट जज मी ऑन दैट, कि पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पे या जीतने पे मुझे उस वक्त इतनी खुशी होती जितनी मुझे उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, जिसमें ग्रिट, डिटर्मिनेशन, तकलीफ और उसके बाद कंसिस्टेंसी और नेवर क्विटिंग एटीट्यूड। अशफाक, और एक लम्हा वो था जब बॉल्स और रन्स बराबर हो गए थे, लेकिन मैक्सवेल की जो क्रैम्प्स उन्हें पड़ रहे थे, वो लेट गए थे। उस वक्त दूसरा बैटर भी आ गया था और लग रहा था कि बस अब जी मैक्सवेल जाने वाले हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भाई कमाल कर दिया, 201 रन बनाए उन्होंने, और आई थिंक 10 छक्के और 21 चौके, यानी कि 144 रन तो यूं ही बना लिए। इससे पहले कपिल देव ने 175 बनाए थे, ल्यू ब्रोंकी ने 170 बनाए थे, लेकिन ऐसी इनिंग्स हमने ओडीआई वर्ल्ड कप क्या ओडीआई हिस्ट्री में नहीं देखी कि चेज करते हुए आपने। That's why मैंने आज येलो कलर पहना है, जस्ट टू डेडिकेट दिस डे टू ऑस्ट्रेलियन टीम। और देखें, हमारे लिए जीते हैं वो, क्योंकि अगर अफगानिस्तान जीत जाता ना, वो लोग पहुंच जाते हैं। टॉप स्टोरीज। सियासी राब्तों और इंतखाबी इत्तेहाद का आगाज। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी मुतमईन कहते हैं, इलेक्शन में जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा बिस्मिल्लाह कहेंगे। और बागों के शहर लाहौर में रंगारंग मेला, सकाफती फेस्टिवल लाहौर लाहौर के रंग हर सू बिखर गए। शाही कला नाइट प्रोग्राम का इनेकाद, शीश महल में शानदार डांस परफॉर्मेंस भी हुई। क्या जी मैक्सवेल की, ओए होए 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 भाई, आप यकीन करें 107 रन 7 खिलाड़ी आउट पे मैंने टीवी खोला और उसी असना में टीवी बंद कर दिया। 91 के साथ अशफाक। लेकिन मैंने जब खोला था ना, तो तब तक 107 हो गए। मैंने कहा अल्लाह, ये इसका मतलब है कि कुदरत का निजाम नहीं चाहता कि हम सेमीफाइनल में जाएं, और इस दफा सेमीफाइनल हमारे अफगानी भाई खेलेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने खोला तो उस वक्त मैक्सवेल की 50 हो चुकी थी, न जाने क्या क्या हो चुका था। और आपको पता है, मैक्सवेल ने कहा नहीं, लेकिन उसने तमाम तर जो है अपनी विक्ट्री जो है वो जो उधर अफगानिस्तान जा रहे हैं वो उनके लिए उसने रकम की है। ये आपने कैसे सुन लिया? मुझे लग रहा है उसके जज्बात ऐसे ही। अच्छा, तो मैक्सवेल की जो जबरदस्त ये डबल सेंचुरी, और इसको कहा जा रहा है कि इससे खूबसूरत इनिंग्स किसी ने नहीं देखी हो किसी बैटर की जाने से, और जिस कंडीशन में वो थे, और उस पर ऐसी सी मीम्स आ रही हैं जो कुदरत के निजाम का हवाला दिया अशफाक ने। लोग लिख रहे हैं कि जो मैच था बिटवीन अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, वो बेसिकली कुदरत का निजाम था, क्योंकि जो सिचुएशन थी, एक टाइम जो वो विन प्रेडिक्शन जो होती है वो 6% थी, और बाकी जीरो तक भी चली गई थी, जीरो तक भी चली गई थी। उसके बाद मैक्सवेल ने कहा नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारनी। तो ये होते हैं खिलाड़ी, ये होता है जज्बा, और उनके लिए डो डाई मैच नहीं था ये मैच। अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैक्सवेल ने जिस तरह खेला है, ओहो, जरा देखते हैं भाई, देखने लायक मैच। आई वॉन्ट टू मेंशन अशफाक, जो आप मुझसे इस वक्त जब हम वहाँ पर तैयार हो रहे थे ड्रेसिंग रूम में,
میک اپ روم میں. تو ادھر آپ نے مجھے کہا کہ کل ایسا سما تھا, کل ہم یہاں پر تھے, میچ بھی دیکھ رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستانی ٹیم کے لیے جو ایک سیلیبریشن ہوتی ہے جب میکسویل نے 200 کیا اور اپنی ٹیم کو جتوایا, تو بیکاز ان کی جو انڈیویجول ایفرٹ ہے, جو کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے, سب اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آسٹریلیا کی ٹیم میں ہمیشہ سے بہت ہی عظیم بلے باز رہے ہیں. رکی پونٹنگ اس کی مثال ہیں, اسٹیون اسمتھ سے لے کے لیبوشین سے لے کے مارک ٹیلر, مارک وا, اسٹیو وا, یہ وہ گریٹ پلیئرز ہیں جو کہ آسٹریلوی ٹیم کا حصہ رہے ہیں. میتھیو ہیڈن رہے, ایڈم گلکرسٹ رہے, لیکن آج تک او ڈی آئی میں آسٹریلوی ٹیم میں کوئی ڈبل سینچورین نہیں تھا. تو گلین میکسویل از دا فرسٹ ون ٹو بیکم دا ڈبل سینچورین فار دا آسٹریلین کرکٹ ٹیم. تو یہ اپنے اندر ایک اور ریکارڈ ہے. اور جس طرح سے بھائی وہ اپنے رسٹ موومنٹ سے, اپنے ہاتھوں کی طاقت سے یہ چھکے لگا رہا تھا, یعنی کہ جب اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی, موو نہیں کر پا رہا, اور آپ یہ دیکھیں گھما گھما کے جس طریقے سے اس نے دیے, مطلب آپ کی خوشی جو ہے وہ دید نہیں تھی. اور یہ دیکھیں مطلب آپ اندازہ لگا لیں اور کتنا فٹ ورک امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک بیٹر کے لیے. اگر انہوں نے جی ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے چھکے چوکے لگائیں, پتہ نہیں بولرز کیا کر رہے ہیں. اور کوئی مجھے یہ جو اتنے کرکٹ ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں نا, آ کے بیٹھتے ہیں کہ جی بیٹ آپ نے یوں لانا ہے, تو جی ٹانگ آپ نے یوں لانی ہے, تو پھر آپ نے پورا اس پہ بیٹھ کے ڈرائیو کرنا ہے, ادروائز شاٹ نہیں جائے گا. تو کائنڈلی یہ جو شاٹس اس نے میکسویل نے اس اننگز میں کھیلے ہیں وہ پلیز ایکسپلین کریں کہ وہ کیسے کھیلے ہیں. اچھا مجھے نا جو کرامپس انڈیا کے ورلڈ کپ میں پڑ رہے ہیں جی, وہ بڑے فائدے مند ثابت ہوئے ہیں. ریممبر رضوان کے اور پھر میکسویل کے, لیکن ظاہر تکلیف ہے. اور اس میں میکسویل کی اس اننگز میں جو کیچ ڈراپ ہوئے ہیں, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے کیچز ون دا میچز, لیکن یہ کتنا آسان کیچ تھا جو مجیب نے گرایا, اور مجیب نے ساتھ ہی ساتھ ورلڈ کپ بھی اپنا گرا دیا. بالکل. اور واقعتاً یہ ہوا ہے, کیونکہ یہ کیچ اگر کر لیا جاتا تو کتنی آسانی, بہت ہی آسان کیچ تھا جی, جو کہ اس طریقے سے گرایا اور اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا بدبختی اس کی آنے والی ہے. ویل ڈن میکسویل, زبردست جی, آپ نے بہت زبردست کھیلا. اچھا سر, آپ کو کچھ اس ٹورنامنٹ سے جڑی بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. جو کھلاڑی جو ہے نا سم ٹائمز بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, کچھ باتیں بھی ایسی کر جاتے ہیں. تو افغان بولر جو ہیں نوین الحق نے 2 روز پہلے آسٹریلیا پر ایک طنز مارا تھا, اور سوشل میڈیا پر انہوں نے باقاعدہ لکھا بھی تھا, جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. کہتے ہیں آسٹریلیا نے باہمی سیریز کھیلنے سے ہوا یہ تھا کہ انکار کیا تھا. اب ورلڈ کپ میں کرکٹ آسٹریلیا کا سٹینڈرڈ دیکھنا دلچسپ ہوگا. نوین نے مزید لکھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا 2 پوائنٹس کے لیے کھیلے گا یا سٹینڈرڈ ہیومن رائٹس کی بات کرے گا. یہ طنز بھائی اس لیے کیا تھا کہ آسٹریلیا نے گزشتہ سال ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کا کہہ کر افغانستان کے ساتھ باہمی سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. ظاہر ہے وہاں پر جو ایشوز چل رہے ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے اور دیگر ایشوز کے حوالے سے, سو ان کا لیکن یہ میڈ سینس. ویسے وہ ایک الگ چیز تھی, لیکن اب یہ ہے کہ اب سیمی فائنل کی سچویشن یہ ہے بھائی کہ 3 ٹیمیں کلیئر ہو گئی ہیں. 3 ٹیمیں مینز کہ اس وقت جو سیمی فائنل کھیلا جائے گا, یعنی کہ جو دوسرا سیمی فائنل ہے وہ کھیلا جائے گا بٹوین ساؤتھ افریقہ اینڈ آسٹریلیا, یہ طے ہو چکا ہے. اور پہلا سیمی فائنل ہوگا وہ انڈیا ورسز نیوزی لینڈ اور پاکستان ہوگا. اب نیوزی لینڈ کے لیے ضروری ہے کہ اگلا میچ سری لنکا سے ہار جائے, کیونکہ سری لنکا والے اس کوشش میں نہیں ہوں گے ان کو ہرانے کی, ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. تو ہماری درخواست ہے نیوزی لینڈ سے کہ وہ براہ کرم رستے سے ہٹ جائیں, ورنہ ہم اور بھی دعائیں کریں گے سارے پاکستانی مل کے کہ بارش اتنی ہو, اے آبر کرم, اتنا برس کہ میچ ہو نہ سکے, وہ جیت ہی نہ سکے, کہ میچ نہ ہو سکے. تو اور ایک پوائنٹ ملے گا. اچھا جی, اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسپورٹس اینکر پرسن نجیب حسین ہمارے ساتھ ہیں. نجیب, سب سے پہلے تو ظاہر ہے میکسویل کی جو پرفارمنس رہی, جو انہوں نے اننگز کھیلی, جس حالت میں وہ تھے, جتنے پین میں وہ تھے, آپ کیا کہیں گے ان کی اس شاندار پرفارمنس میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. خراج تحسین آپ کو صبح جلدی اٹھنا پہ. ہاں, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں, ایک تو صبح اٹھنا نہیں, پھر فریش دکھنا بھی, جو آپ دونوں دکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی. تو یہ بھی ایک بڑا زبردست کام ہے. خیر, اینی ہاؤ, ٹاکنگ اباؤٹ گلین میکسویل, انڈاؤٹیڈلی دی بیسٹ ون ڈے اننگز ایور. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, دی بیسٹ ون ڈے اننگز ایور, کیونکہ 91 ہونے کے بعد آپ ایک میچ لے کے جاتے ہو, آپ اتنا زبردست کھیلتے ہو, اور اس کے بعد جا کے آپ کی 200 بھی ہوتی ہے, جو کہ کسی آسٹریلیا کھلاڑی کی پہلی ہے, اور آپ فنش کرتے ہو میچ کو, جس میں آپ رن بھاگنا چھوڑ دی کہ لاسٹ بال پہ ٹیم بھی آپ کی جیتتی ہے اور اسی بال پہ آپ کی وکٹری بھی ہوتی ہے. اور میں ایک چیز پتہ ہے کیا سوچ رہا تھا نجیب,
کہ یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا نا جب 40 بال پہ اس نے سینچری ماری تھی تو اس کے بعد فخر زمان نے 63 بالز پہ کی، تو ایوری بڈی واز ڈسکسنگ کہ فخر زمان کی سینچری بہتر تھی اس لیے کہ وہ پریشر سچویشن میں تھی. لیکن اب لوگ کیا کہیں گے جو کمال کی اننگز کی؟ صاف بات یہ ہے کہ فخر زمان کی اننگ بہت اچھی تھی، بٹ ہی ہیڈ ادر 9 پلیئرز آفٹر ہم. یہاں پہ ان کو پتا تھا کوئی بھی آؤٹ ہوا میچ ختم. کریڈٹ ہم کریڈٹ پیٹ کمنگز کو نہیں دے رہے. اگر وہ اس اینڈ پہ سروائیو نہ کرتے تو دوسری سائڈ سے ساری وکٹیں گر جاتی. 12 بہت ہی کمال کی پرفارمنس میکسویل کی، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور جو آپ فٹ ورک کی بات کر رہے تھے نا، دیکھیں کرکٹ میں اٹس آل اباؤٹ فیٹ. آپ کی فیٹ موومنٹ نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے. یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہو گئی ہے جس کے لیے آپ کو اگر یاد ہو تو ان کو آئی پی ایل میں بھی میجک میکسویل کہتے تھے. کل اٹ واز نتھنگ شارٹ آف میجک. اور وہ جو شارٹس تھے نا وہ ان کے گولف کھیلنے کی وجہ سے آ رہے تھے میرا خیال ہے، کیونکہ وہ کچھ دن پہلے گولف کارٹ سے بھی گر گئے تھے اور ان کو پھر میچ سے باہر بھی رکھا گیا تھا. تو اگر گولف کارٹ سے گرنے کے بعد ایسا ہو رہا ہے تو ہمارے والوں کو بھی ایک دو کو گرا دیں. سب کو ایک جا کے ایک چکر لگا کیونکہ بہت شاندار اننگ کھیلی اور جتنی تو نجیب، لیکن جو کیچ ڈراپ ہوا خاص طور پہ 2-3 چانسز ملے، لیکن مجھے ایک بہت ہی آسان کیچ تھا جو مجیب سے ڈراپ ہوا، وہ تو بس بڑا ہی لیتھل ثابت ہوا. اس کے بعد میکسویل نہیں رکے پھر. یہ تو آسٹریلین مائنڈ سیٹ اتنی خطرناک چیز ہے نا کہ جب آفٹر میچ ان سے بات ہو رہی تھی تو ان سے کہا آپ اپنی اس اننگ کو کیسا ریٹ کرتے ہیں، اور ان کے منہ پہ امیڈیٹلی آیا اس میں چانسز تھے. یعنی وہ اتنا بریلینٹ کھیلنے کے بعد بھی یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ مجھے چانس ملا. دیکھیے چانس ملنا ان کا قصور نہیں تھا، یہ مجیب کی غلطی تھی، یہ افغانستان کی غلطی تھی. انہوں نے اس کو کس طرح سے اویل کیا. اگر میں کہوں اگر کوئی دوسرا پلیئر ہوتا تو اس سچویشن میں تھوڑے ٹائم بعد وہ پھر، کیونکہ اس کو مارنا ہی تھا، اس کو پتا تھا اینڈ کے پلیئرز ہیں میرے ساتھ، مجھے اتنے بڑے اسکور کو اکیلے ہی لے کے جانا ہے. جب آپ رسک لیتے ہیں تو ایسے چانسز آتے ہیں، کبھی آپ کے حق میں جاتے ہیں، کبھی آپ کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو وہ چانسز انہوں نے لیے، اس چانسز کو یوٹیلائز کیسے کیا، میچ جتا کے دیا. یہ اسی طریقے سے کیا جیسے ڈیو وارنر نے اپنے چانس کو یوٹیلائز کیا تھا اور پاکستان کے خلاف 160 اور سکور کیا تھا. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ کو چانس ملا ہے، آپ کو ایک دوسری زندگی ملی ہے، آپ اس کو کس طرح سے اویل کرتے ہیں یہ پلیئر کے اوپر ہوتا ہے. اور ٹیکنگ نتھنگ اوے فرام میکسویل، کیونکہ جب کریمپس پڑتے ہیں تو بہت بری حالت ہوتی ہے. آپ کو اگر یاد ہو میچ کے بیچ میں وہ جس طرح سے وہ بالکل اسٹف ہو رہے تھے زمین پہ لیٹ کے، بالکل تو وہ اس کے باوجود انہوں نے بالکل کسی طرح کا اپنے اوپر پریشر نہیں لیا اور کھڑے کھڑے یہ میچ کھیلا. مجھے تھوڑا سا یہ ریلیٹ کر رہا تھا عبدالرزاق کی اننگ اگینسٹ ساؤتھ افریقہ سے، کیونکہ ان کو تکلیف نہیں تھی لیکن ان کے ساتھ لاسٹ مین کھیل رہا تھا پورا ٹائم. تو وہ سنگل نہیں لے رہے تھے کہ اگر اس پہ آیا تو یہ آؤٹ ہو جائیں گے تو میچ ختم ہو جائے گا. وہ بھی کیا سینچری ماری تھی رزاق نے، ون آف دا بیسٹ. ایگزیکٹلی ون آف دا، I would say it was among top 10, but this is undoubtedly میرے حساب سے یہ مجھے لگتا ہے ون ڈے کی گریٹسٹ اننگز ہے. کمال کر دیا میکسویل نے. تھینک یو سو مچ نجیب، تھینک یو سو مچ. اور جب ہم ذرا پوائنٹس ٹیبل بھی ڈسکس کر لیں کیونکہ ہماری جو سچویشن ہے ہمیں اس کا جاننے کا بہت اس وقت دلچسپی ہے اس میں. اچھا جی، آج نیدرلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان میچ ہے اور نیوزی لینڈ کو آخری میچ سری لنکا کے خلاف، افغانستان کو جنوبی افریقہ اور پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ تینوں ٹیمیں آخری میچ ہار جاتی ہیں. تینوں ٹیمیں یعنی نیوزی لینڈ ہار جاتی ہے، اور کون کون ہار جاتی ہیں؟ اور اس کے بعد نیدرلینڈ نہیں، انگلینڈ کی بھی، انگلینڈ بھی ہار جائے گی، انگلینڈ بھی ہار جائے گی اگر ہار جائے تو یہ جناب پھر یہ صورتحال بنے گی. تو 8 پوائنٹس سب کے رہ جائیں گے. اگر اپنے میچز سب جیت جاتے ہیں تو 10 پوائنٹس ہو جائیں گے. ان تین ٹیموں کی میں بات کر رہی ہوں، دونوں صورتحال میں رن ریٹ والی سچویشن بن جائے گی سیمی فائنل. چلے سب کچھ ہم نے بتا دینا ہے تو پھر کیا ہوگا. شاہد ہاشمی صاحب، نمائندہ خصوصی برائے کھیل بھارت میں پاکستان کے اس وقت انفرادی ایمبیسڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس شاہد بھائی. میں بیسکلی ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یار مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اٹھ کے تالیاں بجائیں وین ہی فنش دا میچ. آئی واز سو ہیپی فار ہم، آئی واز سو ہیپی بیکاز آف ہز ڈٹرمنیشن. جو ان کا فوکس تھا، گرٹ تھی. آپ کے تاثرات کیا تھے؟ آپ تو خود وہاں بھارت میں موجود ہیں. دیکھیں ایک لمحے پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے افغانستان سمجھنے لگا کہ ہم میچ جیت گئے، 7 آؤٹ کر لیے ہم نے. لیکن کوئی بھی کرکٹ کا میچ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب آخری رن نہ بنا لیا جائے یا آخری وکٹ نہ حاصل کر لی جائے. ان کے جو بیٹنگ کنسلٹنٹ ہے اجے جڈیجا، انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا ڈریسنگ روم میں جب 7ویں وکٹ آؤٹ ہوئی.
اور انہوں نے ارینج کیا, سچن تندولکر کو بلایا, 2 گھنٹے کی پیپ ٹاک دی افغانی پلیئروں کو. تو وہ تو پوری طرح چاہ رہے تھے کہ کسی طرح افغانستان جیتے, اور یہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے جو کنسلٹنٹ یا کوچ بن کر آتا ہے. لیکن 21.2 پر میچ ختم ہو جاتا ہے جب نور کی گیند پر گلین میکسویل کو دنیا کے سب سے بہترین امپائر مارٹن گف نے آؤٹ دے دیا. لیکن میکسویل نے ریویو لیا, گیند اوپر سے جا رہی تھی, 21 اسی اوور کی 5ویں گیند پر میکسویل نے سویپ کیا اور مجیب نے بہت ہی آسان کیچ چھوڑ دیا. گویا انہوں نے میچ ڈراپ کر دیا, اور وہاں سے پھر میکسویل نے 10 چھکے, 21 چوکے, 201 ناٹ آؤٹ. بیسٹ اننگز ہوگی او ڈی آئی کی تاریخ میں, ون آف دا بیسٹ اننگز ہوگی او ڈی آئی کی تاریخ میں. ایسی اننگز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. انہوں نے بالکل جو فریز ہے کہ اسنیچڈ وکٹری فرام دا جاز آف ڈیفیٹ, وہ کر دیا انہوں نے, وکٹری چھین لی افغانستان. شاہد صاحب, جس طرح میکسویل کی سچویشن تھی, ہم فٹ ورک کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ رن جو لینا ہوتا ہے بٹوین دا وکٹ وہ نہیں لے پا رہے تھے. ان کا سارا انحصار تھا جی باؤنڈریز پہ, چوکوں چھکوں پہ. مگر جو بالرز نے بال کرائی وہ ایسی بال کرا سکتے تھے, میکسویل کی سچویشن میں فائدہ اٹھا سکتے تھے. ظاہر ہے کرکٹ میں جیتنا ہی ہوتا ہے. جس طرح میکسویل کھیل رہے تھے ان کو آؤٹ کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا, لیکن یہ غلطی ظاہر ہے جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں, چوکے چھکے پڑنے لگتے ہیں. ان کو لیگ سائڈ پہ ٹانگ کی طرف یارکرز نہیں کرائیں. اگر وہ ان کو ٹانگ کو پلے میں لاتے ان کی, تو یقیناً میکسویل لڑکھڑاتے ایک آدھ دفعہ اگر پچ پہ گرتے کھیلتے ہوئے, تو پھر وہ آؤٹ ہونے کی کوشش. ایک تو یارکر, اور دوسرا یہ ہے کہ شاہد بھائی یہ بھی کہا جا رہا تھا اس وقت, کامنٹیٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت اگر انہیں شارٹ پچ یا باؤنسرز کروائے جائیں تو ہی وونٹ بی ایبل ٹو پلے, کیونکہ اس کے لیے پراپر فٹ ورک چاہیے ہوتا ہے. لیکن شاید ایک تو یہ ہے کہ افغان ٹیم اتنے زیادہ اپنے فاسٹ بالرز پہ ریلائی نہیں کر رہی تھی جس طرح سے کرنا چاہیے. اوور دا کورس آف دا ورلڈ کپ ہم نے یہ دیکھا, تو اس لیے بھی وہ مینٹلی ریڈی نہیں تھے اس کے لیے. جبکہ چاروں وکٹیں, ابتدائی چاروں وکٹیں زبردست آؤٹ کی, 2 نوین نے, 2 عظمت اللہ اورکزئی نے. افغانستان کی ٹیم کی پروگریس بہت زبردست ہے. اتنا اچھا آل راؤنڈر ہے, ہم 20-25 سال میں کوئی رزاق کے بعد سے ہم کوئی اچھا آل راؤنڈر ہی نہیں بنا سکے. ہم جتنے ٹرائی کرتے ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے دن میں ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اب عظمت اللہ اورکزئی رنز بھی بناتے ہیں, وکٹیں بھی لیتے ہیں. تو افغانستان کی کرکٹ بہت امپروو کر رہی ہے, اور ابھی ان کے انڈر 19 کے کرکٹرز بہت اچھے ہیں. راشد خان کو رول ماڈل بنا کر, مجیب کو رول ماڈل بنا کر یوتھ جو ہے افغانستان کی وہ اسپن بالنگ کی طرف آ رہی ہے. آپ وہ فاسٹ بالنگ کی طرف بھی آئیں گے. نوین الحق کو دیکھ کر, عظمت اللہ اورکزئی کو دیکھ کر, فضل الحق فاروقی کو دیکھ کر, تو افغانستان کی کرکٹ بہت امپروو کر رہی ہے. ہمیں اپنی کرکٹ کو بہت استوار کرنا پڑے گا. لیکن یہ ساری چیزیں دیکھیں قدرت کے نظام کی طرف جا رہی ہیں. افغانستان جیتتے ہار گیا. بنگلور میں اگلے 3 دن ایمرجنسی ہے, بارش ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا میچ بارش کی نظر ہوگا. میرے حساب سے تو ایک بھی گیند نہیں ہونی چاہیے, چھوٹا میچ بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ قدرت کا نظام ہے. اور بنگلور میں 85% بارش ہے کل 2 بجے سے 6 بجے تک, اور 3 دن کی انہوں نے ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کی ہے. تو ہر چیز قدرت کے نظام کی طرف جا رہی ہے. میرے حساب سے انڈیا اور پاکستان کا سیمی فائنل ہوگا, اور کلکتہ میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی. شاہد صاحب ساتھ ہی رہیے گا, قدرت کے نظام پہ ہم مزید بات کریں گے. اور میں کہتی ہوں 85% کیا اس کے چانسز آنے والے دنوں میں مزید بڑھ جائیں. 15% بھی چانس نہیں رہنے چاہیے. بالکل, میں کہتی ہوں 85% کیا اس کے چانسز آنے والے دنوں میں مزید بڑھ جائیں. 15% بھی چانس نہیں رہنے چاہیے. بالکل, ہمیں کیویز بالکل 98% ہونے چاہیے. مجھے تو کھانے والا کیوی بھی نہیں پسند. اچھا جی, ایک اور اہم ایشو ساتھ ساتھ ہے, کیونکہ اس ٹورنامنٹ کے ساتھ بہت ساری خبریں بھی جڑی ہوئی ہیں جو ادر دین کرکٹ ہیں. لائک پی سی بی کی جو ڈائریکٹر میڈیا ہیں عالیہ رشید, وہ یہ کہتی ہیں کہ انضمام الحق نے ایجنٹ کے معاملے پر پی سی بی کو لائم رکھا, انہیں بلا کر پوچھا جائے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے نیوز سے گفتگو بھی کی. کہتی ہیں جی کہ کھلاڑی اور چیف سلیکٹر کا ایجنٹ ایک ہے, تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. تحقیقات میں وقت لگ رہا ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ایجنٹ اور ان کا ایجنٹ اگر ایک ہے تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے. انہوں نے جو ہی سنا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے 2 منٹ کے اندر میسج کر دیے کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں. شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ سایہ گروپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی تسلیم کیا ہے ان کے بھی ایجنٹ ہیں, جس طرح وہ ہمارے پلیئرز کے ایجنٹ. ان جی کو بلایا بھی جائے گا, ان کو چارج شیٹ بھی کی جائے گی. کھلاڑی کا نام آ رہا ہے, پلیئرز کا تو اس میں قطعی کوئی وہ نہیں. ایکچولی جو تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یازو جو کمپنی ہے کیا وہ بھی پلیئرز کو مینج کرنے کا کام کر رہی ہے یا نہیں. اگر وہ کوئی اور دوسرا بزنس کر رہی ہے تب تو کوئی نہیں, لیکن اگر وہ پلیئر مینجمنٹ کو کر رہے ہیں تو فرق پڑتا ہے. اچھا جی, تو شاہد صاحب یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تو ایجنٹ ایک ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ لگ رہا ہے. واقعتاً ایک امیج یہی جاتا ہے, لیکن اوور آل جس ٹائم پہ اس چیز کو دیکھا گیا, جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا, واز دیٹ دا رائٹ اپروچ؟
نہیں، ہم نے پہلے سے اس کو صحیح سے ڈیل کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں جب پتا تھا، بہت سے لوگوں کو پتا تھا، اور یہ بات میڈیا میں بھی آئی تھی، اور سنگین الزامات لگائیں اس کمپنی کے اوپر، اس ایجنٹ کے اوپر، تو ان کو آ کے وضاحت کرنی چاہیے. اچھا پڑھا لکھا ایک پروفیشنل ہے جو اچھے انداز سے کام کرتا ہے، اور ابھی بابر اعظم اور رضوان کو ہارورڈ بھی لے گیا تھا ایک بہت ہی شارٹ کورس پر. تو جب وہ اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس کو آ کے اپنے الزامات کی تردید یا جو بھی کچھ ہے وہ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے. بہت سے پلیئرز نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری کمپنی کو سائن کرو تو ہم تمہیں 15 کے اسکواڈ میں ڈلوا دیں گے، ہم تمہیں کھلا دیں گے، تو یہ بہت بڑا سنگین الزام ہے. اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو سلیکٹ بھی نہیں کیا جاتا. تو مفادات کا ٹکراؤ تو ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف ہونی چاہیے. انضمام کوئی چھوٹا پلیئر نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے ان کا پاکستان کرکٹ میں. ان کو آ کے اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے، اور کلیئر ہونے کے بعد پھر ہمیں ایک اچھے انداز سے کرکٹ کو لے جانا چاہیے. 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد T20 کا ورلڈ کپ ہے، ابھی آسٹریلیا کا ٹور ہے جو بہت ہی مشکل ہوگا. پاکستان ابھی سے ہمیں پتا ہے کہ تینوں ٹیسٹ ہار جائے گا. 14 ٹیسٹ ہم لگاتار آسٹریلیا میں ہار چکے ہیں، کبھی بھی ہم سیریز نہیں جیتے وہاں، اور 1995 میں آخری ٹیسٹ میچ جیتے تھے. تو ہمیں اپنی کرکٹ کی طرف توجہ دینی ہے اور ان تنازعات سے بچنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، انڈیا سے ہمارے ساتھ تھے اور ساری گفتگو ہو رہی تھی. لیکن اب ہماری ٹیم جی ان کا میچ ہے 11 کو، تو اس دوران ٹیم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ظاہر ہے آپ نے کچھ نہ کچھ تو ایکٹیویٹی رکھنی ہے، سارا وقت آپ پریکٹس نہیں کر سکتے. تو ٹیم جی اب کلکتہ میں موجود ہے، کولکتہ میں موجود ہے، اور قومی ٹیم نے پریکٹس سیشن نہیں کیا سارا دن. اچھا آئی بلیو ان دس، آپ کو اگر آپ تھوڑا زیادہ کام جب کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، تھوڑی انجوائمنٹ اپنی اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. بالکل جی، ضروری ہوتا ہے یہ آپ کی برین کے لیے، آپ کو ریفریش کرنے کے لیے. کپتان بابر اعظم اور ہیڈ کوچ ڈی بریڈ برن گولف کھیلنے پہنچ گئے. سو گولف از ویری وہ بس ان کو والی سواری پہ بٹھاتے ہیں جس سے میکسویل کے نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا آپ کو بڑا کام اور پرسکون کر دیتا ہے. سو اس کے بعد جی کچھ کھلاڑیوں کا شاپنگ کا موڈ ہوا. یہ آپ دیکھ لیں جی، گولف جب کھیلنے گئے تو یہ اس وقت کے مناظر ہیں، اور اس کے بعد جب شاپنگ کرنے گئے تو سیکیورٹی کافی سخت تھی. شاپنگ مال پہنچے جن میں عبداللہ شفیق، اسامہ، وسیم جونیئر، نائب کوچ عبدالرحمان شامل تھے. تو انڈین ساڑیاں بڑی مشہور ہیں، ہو سکتا ہے گھر والوں نے فرمائش کر دی اور رشتہ داروں نے فرمائش کر دی میرے لیے ساڑی لے کے آنا. وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے، رپورٹ کر رہے تھے کہ بابر اعظم شیروانیاں بھی دیکھ رہے ہیں. بعد میں خبر جو ہے غلط ثابت ہوئی. یس، ہاں تو بہرحال اور کسی نے قیمت بھی بتا دی کہ انڈین 7 لاکھ اور پاکستانی پتہ نہیں 15-16 7 یا 21 ہوگا نا. ہاں 21. واللہ عالم. ہم ایک بریک لیتے ہیں جی. بہت ہو گئی کھیلوں کی باتیں، کیوں؟ اب میدان سیاست کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا تفریح ہے بھائی، کتنا مزہ آ رہا ہے. ایک تو آپ لوگوں کو تفریحاں بہت پسند ہوتی ہیں، ہمیں ہے ہی کیا انٹرٹینمنٹ. مطلب یہاں پر دیکھیں معیشت ہماری خراب، باقی الیکشنز کا پتہ نہیں تھا آپ سے کچھ دن پہلے تک. وہ تو تھینکس ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان کہ اب یہ ہے کہ الیکشنز کی تاریخ آ چکی ہے 8 فروری، اور الیکشن کمیشن نے اپیرنٹلی بتایا جا رہا ہے کہ تمام تر تیاریاں کر لی ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب فرماتے ہیں، سکندر سلطان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن مٹیریل کی پرنٹنگ کا کام آخری مراحل میں ہے، اور پولنگ اسٹیشنز اور سٹاف کی فہرستیں تیار ہیں، جلد ہی تمام اضلاع میں یہ پہنچا دی جائیں گی. اب آپ بتائیں سیاسی جماعتوں کی کیا تیاری؟ سیاسی جماعتیں جی انتخابی اتحاد بنا رہی ہیں. اس میں سب سے ایکٹیو ہمیں اس وقت مسلم لیگ نون نظر آئی. جب ان کی ملاقات ہوئی، ایم کیو ایم کا وفد پہنچا، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، ان سب سے ملاقات ہوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں جی مل کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. ساتھ میں ایم کیو ایم نے یہ بھی آفر کر دی ہے مریم صاحبہ کو کہ آپ اگر کراچی سے کوئی سیٹ پہ کھڑے ہونا چاہیں تو ہم آپ کو اس کے لیے ویلکم کریں گے. اچھا جی، اب کیا نواز شریف کہتے ہیں پورے پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، اور جب انہوں نے ملاقات کی خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں جو وفد پہنچا تھا، کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہمیں تو پاکستان کی ترقی چاہیے، چاہے وہ سندھ ہے، KPK ہے، بلوچستان ہے، کراچی ہے، اور پھر پنجاب ہے. بالکل ایک ہی نظر سے سب کو دیکھتے ہیں. میں معلوم کرنا چاہتا ہوں جو پچھلی حکومت لائی گئی تھی اس نے کیا کیا. شہباز صاحب کے اوپر تو الزام ہی آتا ہے نا، ٹیک اوور کیا ایسے حالات میں جب ملک عملاً ڈیفالٹ کر چکا تھا. جب میں گیا ہوں تو 4 روپے کی روٹی تھی. جب مجھے نکالا گیا میں نے خود کہاں جانا تھا، آج 20 روپے کی، اور اس کا قیمتوں میں اضافہ اس پچھلے دور سے ہوا تھا. اب شہباز صاحب پہ اگر کوئی یہ کہتے نہیں کہ یہ مہنگائی کے زمانے میں بھی ہوئی، مہنگائی کو بھی روکنا کوئی اتنا آسان تھا، ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ
सारे अपने मामलात को दुरुस्त न करें, हम डबल स्पीड से, ट्रिपल स्पीड के साथ हमें अब भागना पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब मुस्तफा कमाल साहब ये फरमाते हैं कि मुल्की मसाइल के हल के लिए हम नून लीग की मदद करेंगे, मतलब एमक्यूएम मदद करेगी, और फारूक सत्तार साहब ये कहते हैं कि मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है, तो सबको मिलकर काम करना होगा। बात नहीं हुई है, कोई पार्टी की लेन देन की बात हुई है, टोटल जो है वो पाकिस्तान के अवाम की बात हुई है। मियाँ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की भी बात की है, कश्मीर के भी लोगों की बात की है, कराची के भी लोगों की बात की है, और पंजाब, खैबर, पूरे पाकिस्तान की बात कर। आज ये मौका है, एमक्यूएम आज अपनी तमाम तर रोलर कोस्टर ड्राइव से होती हुई, राइड से होती हुई आज एक बहुत मुनज़्ज़म मुत्तहिद ऑर्गेनाइजेशन है। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें एमक्यूएम ने जीती थी। हम उस पोजीशन पे वापस जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं PMLN के, मियाँ साहब के, एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। उसके बावजूद हम आज ये क्लेम करने आए नहीं कि हम नंबर 1 है या कौन है। छीना झपटी हुई बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने, 5% पर मेयर बन जाता है। क्या ये क्लेम आप लोग इसको तस्जिए में कह देंगे कि हाँ ये उनका शहर है? ये झगड़ा छोड़े। कराची के जुमला मसाइल के हल के लिए भी कराची पर भी एक कौमी इत्तफाक राय करना होगा। अच्छा, नाउ दिस इज सो ऑब्वियस कि एमक्यूएम की प्रेजेंस कहाँ है? सिंध के जो शहर हैं उनमें है। तो ये इत्तेहाद जो बन रहा है ये बेसिकली पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही बन रहा है। तो आसिफ अली जरदारी बहुत कम स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है जी बिस्मिल्लाह, जो खड़ा हो रहा है हमारे खिलाफ खड़ा हो, मुकाबला होगा तभी नताइज अच्छे आएंगे। जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी अमीनुल हक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक तो ये फरमाइएगा, तो क्या ये डिसाइडेड है कि क्या ये इंतखाबी इत्तेहाद बन चुका है, या इसको अब क्या नाम दें? ये जो मुलाकात हुई इसके बाद अब ये जो बयानात सामने आ रहे हैं, खास तौर पर आपकी जमात के रहनुमाओं के। देखिए, मेरा ख्याल है कि फारूक सत्तार भाइयों और मुस्तफा कमाल भाइयों या मियां साहब ने जो गुफ्तगू की वो ये इसी बात पे महवर रखा है कि यस, ये मुलाकात कौमी सलामती से वेरी मच रिलेटेड है। हमारे मुल्क को कौमी बयान से किस तरह निकालना, और उसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। माशी सूरत हाल बेहतर करना, इसके साथ साथ जो सियासी दर्जा हरारत बड़ा हुआ है उसको किस तरह कूल डाउन किया जाए, और साथ साथ अगर आगे चल के कोई आईनी बहरान पैदा होता है तो मिलकर उस मसाइल का हल निकाला जाए। नहीं, ये तो इंतखाबी इत्तेहाद है ना, इंतखाब से पहले तो इंतखाबी इत्तेहाद बनता है, और सिंध में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही आपका इत्तेहाद बना है। जी सदफ, मैं इस तरफ भी आता हूँ। और साथ साथ डेफिनेटली जब ये मुलाकात हुई है तो आने वाले हुकूमत साजी के हवाले से भी डिस्कशन हुई कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा। अच्छा। आपके लिए मैं कि 22 फरवरी, मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान ऑलरेडी ग्राउंड में मौजूद है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप सिंध की पिछले 30 साल तारीख 1990 से लेकर आज 2023 तक देखती हैं तो आपको क्या नजर आता है? ये साफ तौर पे नजर आता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब कोशिशें की है, काविशें की हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमेशा जो है एंटी पीपल्स पार्टी हुकूमत आई है। मैं आपके सामने 3 मिसाल रख देता हूँ। 1990 जाम सदीक अली साहब सिंध के वज़ीर आला बनते, किसकी हमायत से? एमक्यूएम के भारी अक्सरियत के हमायत से। आप 1996 देख ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला बनते लियाकत ज्योति साहब, किसकी हमायत से? एमक्यूएम के हमायत से। और फिर 2003 और 4 मेरा ख्याल है सदफ आपको भी और अशफाक आपको भी याद होगा कि एमक्यूएम की 55 से ज्यादा सूबाई असेंबली की सीट थी और एमक्यूएम पाकिस्तान ने अरबाब रहीम को वज़ीर आला से बनाया था। परवेज मुशर्रफ साहब का टाइम था ना वो तो? जी, परवेज मुशर्रफ साहब का टाइम था ना 2004? या परवेज मुशर्रफ का टाइम था, और एमक्यूएम की भारी अक्सरियत थी, सूबाई असेंबली में 55-56 सीटें मौजूद थी। तो मेरा ख्याल है कि हमने जब एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस किया है तो कामयाबी हासिल किया। आज अगर पीपल्स पार्टी की नाअहली, करप्शन और बेहिसी के बिना पर एक एंटी पीपीपी सेंटिमेंट पाया जाता है पूरे सिंध के अंदर है, और इसी वजह कर मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वक्त है कि एमक्यूएम के साथ मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन इस पे बड़ा जो कमेंट किया है सईद गनी साहब ने, वो ये फरमाते हैं जी पंजाब में नून लीग के लिए जरा मुश्किलात हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए मुश्किलात हैं।
تو وہ سمجھانا اگر آپ چاہیں کہ کس کو کس کی زیادہ ضرورت ہے، نون لیگ کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے یا ان کو آپ کی ضرورت ہے، یہ پیپلز پارٹی کے خلاف آپ کتنے مارجن سے جیتیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں. ٹریک ریکارڈ کیا ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں جب سندھ کے شہری علاقوں میں الیکشن ہوتا، سندھ میں الیکشن ہوتا تو شہری سندھ میں ایم کیو ایم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی چلی آ رہی ہے. ساتھ ساتھ صدف آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ایم کیو ایم شہری سندھ کے ساتھ ساتھ دیہی سندھ میں بھی اپنے امیدوار کو کھڑا کرتی، اگر آپ ٹنڈو والا یار دیکھیں گے، ٹنڈو جام دیکھیں گے، آپ جیکم آباد دیکھتے ہیں، شکارپور دیکھتے ہیں، تو ان علاقوں میں بھی ایم کیو ایم کے نامزد کردہ امیدوار جو پتنگ کے الیکشن پہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی 30,000 32,000 اور 22,000 ووٹ حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ان جگہوں پر موجود ہے. اور اسی لیے ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ اگر ہم ایک براڈر جسے کہتے ہیں الیکشن ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو نہ صرف دوسری سیاسی جماعتوں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. لیکن امین صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیں آپ کا موقف تو یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ چلیں پیپلز پارٹی نے ٹھیک پرفارم نہیں کیا اور سندھ میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی. اچھا آپ کی اپنی جماعت کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک وہ مختلف فریکشنز میں ڈیوائیڈ تھی تو اس کو عوام کی تائید حاصل نہیں تھی اور ایک اور تائید تھی وہ بھی حاصل نہیں تھی. اب چکر یہ ہے کہ یہ آپ کی جماعت متحد تو ہو گئی ہے لیکن نون لیگ کی اگر بات کریں تو ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں زیادہ شیئر ان کا رہا اور انہوں نے اتنا زیادہ عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی ظاہر ہے کہ اس حکومت کا حصہ رہے تو پبلک بیک لیش آپ پہ بھی آ سکتا ہے؟ جی آپ کی بات بجا ہے اشفاق کے. یقیناً ایم کیو ایم پاکستان بھی پچھلے 16 ماہ تک وفاق کے ساتھ حکومت کا حصہ رہی اور یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں مہنگائی کا بھی اضافہ ہوا ہے اور اس کی ذمہ داری کلیکٹیو ذمہ داری سب پر بنتی ہے. لیکن کیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اگر پاکستان مسلم نون کے ساتھ معاہدہ کیا غالباً 30 مارچ 2022 کو تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہم نے شہری سندھ کے عوام کو ڈیلیور کر کے دیا. کیا ہم نے اس معاہدے میں کیا رکھا تھا کہ ڈیجیٹل سینسس کو جاری و ساری رکھا جائے. آپ پورے پاکستان نے دیکھا کہ پچھلی حکومت نے ڈیجیٹل سینسس کو پائے تک بل تک لے کر گیا اور ایم کیو ایم کی کوششیں کاوشیں کے بدولت یہ ڈیجیٹل سینسس جو ہے سی سی آئی سے اپروو ہوا اور پہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی اور اس کا فائدہ شہری سندھ کو کیا فائدہ. آپ کی سچویشن کم بیش وہی ہوگی نا. آپ کہہ رہے ہیں 17 سیٹیں حاصل کر لیں گے لیکن پھر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. وزیر اعلیٰ بنانے کی پوزیشن میں تو پھر بھی نہیں ہوگی ایم کیو ایم. دیکھیں اس دفعہ مطلب ہم وزارت کی بات نہیں کریں گے، مشاورت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہماری خواہش ہوگی کہ جن مسائل کو ہم نے پچھلے چند سالوں سے ہائی لائٹ کرتے چلے پہلے ان مسائل پہ بات ہو. اور اگر ہم نے بڑے میاں صاحب سے ملاقات کی تو اس کے اوپر بھی کیا کیا ہم نے کلیکٹیو سوچ کو اپنانے کی کوشش کی کہ جو ترقیاتی کام اگر لاہور میں ہوتے ہیں اور اسی طریقے جو بینیفٹ اگر پنجاب کو اور کے پی کے کو ملتا ہے وہی بینیفٹ سندھ کے ساتھ ساتھ کراچی کے عوام کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ امین الحق صاحب، متحدہ موومنٹ پاکستان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. اور لیٹس سی اب وہ اپنا ایک طرح سے لگ تو یہ رہا ہے کہ وزن ڈال چکے ہیں نون لیگ کے پلڑے میں اور ابھی دیکھیں ان کے اتحاد میں ہو سکتا ہے جی سندھ میں جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں جے یو آئی بھی ہے اور جی ڈی اے بھی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائیں. سو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور میں پتہ نہیں ہم کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے اس میں ہنسی آ رہی ہے. خیر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے ایک زبردست فیسٹیول کی جس کا انعقاد ہو رہا ہے. خوبصورت شہر کہلاتا ہے پاکستان کا وہ ہے لاہور، باغوں کا شہر. وہاں پر فیسٹیول کا نام کیا ہے؟ لاہور ہے. رنگا رنگ میلہ جاری اور جی رات میں جو وہاں پہ خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں، لائٹ ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں اور پھر تاریخی اس کی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں سارے یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے لاہور میں. تو شاہی قلعہ نائٹ پروگرام کا انعقاد کیا گیا گزشتہ روز اور سیاحوں کو رات میں تاریخی مقامات کی سیر کرائی گئی. جو شیش محل ہے وہاں پر ڈانس پرفارمنس بھی ہوئی. تو احمد کوکر ہمیں رپورٹ نہیں کر رہے ابھی اس حوالے سے ہم خود ہی بتائیں گے. ابھی دیکھیں کھانے کی سٹال. او مائی گاڈ. اچھا ویسے شیش محل کا جب مجھے نہیں پتا تھا تو اس وقت تک مجھے شیش ناگ کا ضرور پتا تھا. ویسے شیش محل سے مجھے بھی شیش ناگ ہی یاد آتا ہے لیکن پتہ نہیں اس کی پتہ نہیں اب شیش ناگ کو شیش ناگ کیوں کہا جاتا تھا. ہم نے تو بچپن میں ڈراموں ہی دیکھے. کھانے کتنے مزے کے. سو یہ رنگا رنگ دیکھیں آپ کیا صورتحال ہے. شیش محل میں جو ڈانس ہوئے جی اس کو اب تیار ہو گئے احمد کھوکر صاحب رپورٹ کرنے کو لگا دیے ہیں. تو احمد کھوکر صاحب تیار ہیں. سو بھائی آپ نے دیکھا کہ ہسٹری نائٹ اسے کہا گیا. ظاہر ایک تاریخی اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہے. اور شیش محل میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہاں پہ ڈانس پرفارمنس ہوئی. جی اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور صفی اللہ گوندل صاحب.
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो बताइएगा जी, आई थिंक 28 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है मेला और जारी है, जिसे लाहौर लाहौर है कहा जा रहा है। तो कितने इवेंट हो चुके हैं और अभी क्या क्या बाकी है? थैंक यू। इसमें बुनियादी तौर पर ये एक पूरा प्रोग्राम था जिसमें जो था चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर 28 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट किए। जो PHA है उसने जिलानी पार्क में मेला लगाया जो कि कल्चरल मेला था, साथ फूड फेस्टिवल था, साथ टी फेस्टिवल था। इस तरह जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है वो जो उसने मुख्तलिफ जो तारीखी मकामात की सैर है वहाँ पर करवाई। हमारा एक बड़ा इवेंट जो इसके अलावा था जो जिलानी पार्क में मेला, उसके अलावा हमारा बड़ा प्रोग्राम जो था वो टेंट पैकिंग का था। आपको पता है पंजाब की जो रवायती खेलें हैं वो काफ़ी अरसे से उनके कोई बड़े इवेंट लाहौर शहर में नहीं हुए थे। तो टेंट पैकिंग का एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो हमने कंडक्ट करवाया फोर्टिस स्टेडियम में, और वो बड़ा ज़बरदस्त उसका रिस्पॉन्स रहा। तो गोंदल साहब, ये 12 तारीख को खत्म क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमें पता चला, थोड़ा सा टाइम तो और रखते ताकि हम भी आके देख पाते। खुद आप किसी खेल में पार्टिसिपेट करते हैं वैसे या नहीं, ये भी बताएं। जी देखिए, हमारे जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं वो खुद बड़े अच्छे टेंट पैकिंग के हैं, खिलाड़ी हैं। तो हमारा अब शौक पैदा हो रहा है, और बुनियादी तौर पर मकसद भी यही था कि जब ऐसे खेल जो है हमारे रवायती खेल अर्बन सेंटर्स में लाए जाएंगे तो जो हमारे बच्चे हैं वो उनको देखेंगे, उनसे इंट्रोड्यूस होंगे और शायद उनमें ये शौक पैदा हो जाए। बाकी जहाँ तक एक्सटेंशन की बात है जी, वो इंशाल्लाह हम इस पे सोच विचार कर रहे हैं। आपको पता है कोई स्मोक की वजह से शायद 2-3 दिन पूरा जो है क्लोज हो रहा है, लेकिन इसको लास्ट ईयर जो हमारा था वो इसको एक्सटेंड किया गया था। लेकिन क्योंकि विंटर फेस्टिवल फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले स्प्रिंग फेस्टिवल होता था, विंटर फेस्टिवल इस दफा फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी विंटर को प्रॉपर तरीके से मनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसके एक्सटेंशन में सोच रहे हैं और आपको इंशाल्लाह इनवाइट करते हैं इसमें पार्टिसिपेट। बिल्कुल डन हो गया। और ये भी बता दें, सयाह जो है वो सयाह वो भी आते हैं, और जाहिर है कौन सा इवेंट उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है? देखिए उसमें जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए ज्यादा जो कल्चरल चीजें हैं वो ज्यादा इफेक्ट उनको जो है इम्प्रेस करती हैं। उसमें जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के टूर्स हैं, जो हिस्ट्री बाय नाइट जैसे आप जिक्र कर रहे थे, उसके अलावा जो लाहौर के रवायती खाने हैं और जो फूड स्टॉल्स हमने जिलानी पार्क में भी लगाए हुए, उसमें लाहौर के जितने रवायती हैं फूड्स हैं, इवन जो जितने चाय वाले थे जो पुराने 30 साल से जो लाहौर में बेच रहे हैं, उन सबको वहां पर लाया गया। तो वो चीजें जो कल्चरल और हिस्टोरिकल हैं वो ज्यादा उनको इम्प्रेस करती हैं और बड़ी इंटरेस्ट उसमें वो लेते हैं। थैंक यू सो मच रफीउल्लाह गोंदल साहब हमारे साथ थे। जबरदस्त जी, ये जो फेस्टिवल जारी है, जो लाहौर वाले एंजॉय करें, लाहौर के आसपास वाले लोग भी एंजॉय करें। चलें जी, तो अब एक शेर आपकी नजर के तेरे आने से कुछ जरा पहले बात तुझी से कर रहा था मैं। तो बात ये है कि ये जॉन एलिया की आज एनिवर्सरी है। हाँ, यही मुझे और आप ये देखें कि मतलब एक डिफरेंट अंदाज था, मतलब आपको दूर से ही और आपको सुन के ही या आपको उसके नसर देख के या आपको उसका तरीका कार देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि ये पोइट्री किसकी हो सकती है। और आप यकीन कीजिए कि जितनी इंस्पायर उनके अंदाज ने, उनकी शायरी ने किया है आज भाई, वो बागियाना अंदाज रखते थे और खासतौर पे रिवायत शिकन शायरी के हवाले से पहचाने जाते हैं। आखिर में जॉन एलिया का एक और एक कथा कि हम ना जीते हैं और ना मरते हैं, ना दर्द भेजो ना तुम दवा भेजो। हम ना जीते हैं ना मरते हैं, ना दर्द भेजो ना तुम दवा भेजो। कुछ तो रिश्ता है तुमसे कम बख्तो, कुछ नहीं कोई बद्दुआ भेजो। ओह माय गॉड। तो बात ये है कि अपना मुनफरद अंदाज, खास और मुनफरद अंदाज जो रिलेटेबल है एक आम आदमी के लिए। अच्छा, इसके अंदर ये भी हुआ है कि बाज लोगों ने खुद ही कुछ जुमले लिख के उसको भी अच्छा हाँ, ये बहुत होता है, तो वेरीफाई करना जरूरी है। और मैं ये सोच रही थी अशफाक कि ये शोरा जॉन एलिया साहब हो गए और दीगर शायर अहमद फराज साहब, ये आज के दौर में होते तो ये क्या शायरी लिखते, कितना मतलब सुन तब्दीली पे, हिस्टोरिकली कितना कुछ हो चुका है, बहुत कुछ लिखते हैं। ब्रेक लेते हैं। और जी एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम बिल्कुल खुशू से देख रहे होंगे। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप इंतजार करते हैं हमारा, और जाहिर है कि मामलात ऐसे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं तज़किरा करना चाह रहा था, ये जो मैक्सवेल वाला सारा चक्कर था ना, तो वो जो ऑस्ट्रेलियावी है ना, तो उनको जगह जगह के बताया गया, क्योंकि हमारा तो एक फेवरेट खेल, यानी कि वैसे तो कौमी खेल हमारा हॉकी है, लेकिन हम सब का फोकस जो है ओढ़ना बिछोना उठना बैठना हमारा क्रिकेट ही होता है। और ऑस्ट्रेलियंस का सबसे फेवरेट जो चीज़ है वो उनकी हॉर्स रेस होती है, जिसको ऑस्ट्रेलियन कप आज होना था, तो उसको उनके बारे में
اور سارے ایکسائٹیڈ تھے. کرکٹ کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ بھائی جی میکسویل نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. اس کے باوجود آپ چیک کریں کہ آسٹریلیا نے کیسے کیسے پلیئرز جی کرکٹ کو دیے ہیں. سو یہ آپ دیکھیں ان کا ڈیڈیکیشن دیکھیں, ٹیکنیک دیکھیں, ٹیکنیک کے ساتھ اسکلز کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں, سارا فوکس ان کا جی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا میمز بہت آتی ہیں اور میمز بڑی دلچسپ ہے. تو ایک جب میکسویل ظاہر بہت پین میں تھے, وہ جب بالکل ایسے لیٹ گئے تو لوگوں نے لگایا قدرت کا نظام کر کے لوگوں نے بڑی میمز لگائی, لیکن اس پرٹیکولر پکچر کو لگا کے لوگوں نے کہا کہ پاکستان کو آپ کو جی ہرانے کے لیے میری لاش پہ سے گزرنا ہوگا. سو دیٹس ہاؤ لائک پیپل آر سو کریٹو. اور وہ جو میمز آتی ہیں بڑی اور چار چاند میں چسکا لوگوں کو لگ جاتا ہے, بڑی کامنٹری ہو رہی ہوتی ہے ایکس پر, ایکس ایپ پر. بالکل جی. تو اب اور کیا ہے ہمارے پاس جی؟ ہم نے اچھا ہم جہاں پہ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا خطرے سے خالی بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا کا جہاں بہت اچھا استعمال ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جی, خاص طور پہ جو ٹک ٹاک ایپ ہے وہاں پہ بچے جو جی اسٹنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں خطرناک قسم کے, تو وہ اس سے بھی ہم چاہتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دیں. تو آج کے اس گھنٹے میں ہم اس ٹاپک پر بھی بالکل بات کریں. جب بچے کارٹون کیریکٹرز دیکھتے ہیں, یعنی کہ کارٹونز میں دیکھتے ہیں کہ ٹام اینڈ جیری ہو جائے یا کوئی بھی ایسے کارٹونز ہو جائیں جس کے اندر وہ تو پھر بھی معصوم تھا, لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ٹام جو ہے وہ جیری کے پیچھے لگ کے اس کی کٹائی اور دھنائی کر رہا ہوتا تھا, لیکن در حقیقت ہوتا یہ تھا کہ ٹام کے ساتھ الٹا ہو جاتا تھا. پھر جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ WWE یا پھر ریسلنگ کے مختلف مقابلے ہو رہے ہوتے تھے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ آپ وہی سلیمز جو ہیں, وہی جو داؤ ہوتے ہیں, آپ اپنے بہن بھائیوں پہ بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا بھائی بھائی کو میں نے آپس میں دیکھا ہے باقاعدہ ریسلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ایسی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ گھر والوں کو آ کر بچانا پڑتا ہے کہ بھائی چھوٹے بھائی کو چھوڑ دو. تو جو گھر والے جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر اسے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ یہ دیکھیں جو بچہ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے وہ وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ریموٹ بھی لے کر آیا ہے, او مائی گاڈ, یہ ریموٹ سے ٹی وی کو مار رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں کو اور بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ اگر یہ کوئی دیسی پاکستانی اماں یہ دیکھ لیتی تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے سے آ کے ایک ایک چپیٹ ضرور پڑتی, چپل اڑتی ہوئی آتی, چپل اڑتی اور وہ چپل ایسے ٹاک کے نشانہ لگاتی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچپن سے لے کے پھر بڑے ہوتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے WWE سے اور یہ جو ریسلنگ وغیرہ سے ہم لوگ متاثر ہوتے تھے, تو آئی ریمبر کہ کئی دفعہ اپنے کزنز وغیرہ کو داؤ وہی لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ جو براک لیزنر, جان سینا یا اسی طریقے سے ٹرپل ایچ یا پھر انڈرٹیکر اس طرح کے داؤ لگایا کرتے تھے. تو بڑا فیسینیٹنگ ہوتا تھا کہ گردن سے پکڑ کے یوں اٹھا لیا. جی بالکل کیا ہوا ہے, تو آئی ایم گلٹی کہ یہ اس طریقے سے یہ, اور وہ ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ ہم بالکل ٹھیک کریں. حالانکہ وہ لوگ وہ کہا کرتے تھے, بعد میں انہوں نے ڈسکلیمر دینا شروع کیا کہ ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم, دیز اسٹنٹس آر پرفارمڈ بائی دی ایکسپرٹس, اور یہ کافی دیکھ بھال کے 2 نمبر کام ہوتا ہے. آدمی ریسلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس سے اندازہ ہوتا ہے نا مار کٹائی کا کتنا آدمیوں کو شوق ہے. بہرحال ظاہر ہے سہنے کا کتنا شوق ہے, سہ بھی رہے ماشاءاللہ, مطلب مار بھی رہے, سہ بھی رہے, کچھ نہیں بچا. یعنی کہ اگر شریک حیات اگر اس طرح کرے تو وہ کس طرح سے برداشت کریں. تو بہرحال ایک اور کریز ہے ہمارے پاس ٹک ٹاک کا. اب ٹک ٹاک پہ ہوتا یہ ہے کہ ویوز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. کوئی بھی ویڈیو آپ نے بنا کے ڈال لی, یوٹیوب پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں, اس کے بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار کتنے زیادہ اس کے ویوز آ رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ یہ ظاہر ہے کہ ویوز زیادہ آتے ہیں, اس پہ طرح طرح کے نئی جدت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی کہ جتنی حیران کن ویڈیو ہوگی, جتنے اسٹنٹ اس میں ہوں گے, لوگ اس کو اتنا لائک کریں گے. ٹرین کے سامنے سے جمپ مارنا, پھر اس کے بعد چلتی ٹرین کے پاس سے ایک دم ٹریک سے ہٹنا, اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. پھر پستول کا استعمال بھی ہوتا ہے. اچھا کوہاٹ میں یہ ہوا ہے گزشتہ دنوں کہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے 2 بھائی زندگی کی بازی ہار گئے. ایک بچوں کے ہاتھ پستول لگ گیا تو وہ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے لگے, اس دوران گولی چل گئی جس سے ایک بچہ عمران جاں بحق ہوا. اس سے خوفزدہ ہو کر دوسرے بچے نے خود کو گولی مار لی. اچھا یہ کزنز تھے اور عمریں ان کی تھی 11 اور 12 سال. اچھا اسی طرح کا ایک اور واقعہ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں ہوا تھا جس میں نوجوان ٹک ٹاک بناتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا, گولی عدیل کے سینے میں لگی. اچھا یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ان اسلحے تک ان بچوں کی ایکسس کیسے ہے؟ ٹک ٹاک تو بعد میں آتا ہے, ظاہر ہے پہلے آپ کے پاس وہ گن تھی, اس کے بعد آپ نے اس کا استعمال کیا اور ٹک ٹاک پہ ڈالنے ظاہر ہے موٹیویشن تھی, لیکن اس سے بچا کیسے جائے, کس طرح روک تھام کی جائے, پیرنٹنگ اس پہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں, پیرنٹس کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نسرین بانو صاحبہ. السلام علیکم. سو ڈاکٹر نسرین یہ بتائیں کہ دس ہیز بیکمنگ سو الارمنگ, لائک یہ واقعات رک نہیں رہے اور اس طرح کی جان کی بازی ہار دینا, ایک دوسرے کے اوپر فائر کر دینا, سو اٹ از جسٹ بیکاز آف سوشل میڈیا, یا آپ سمجھتی ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں؟
تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا. دیکھیے, ہم سوشل میڈیا کو ہر چیز کے اوپر بلیم کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ دیٹ از جسٹ بیکاز آف سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا کا رول ہے. سوشل میڈیا دونوں طرح سے رول پلے کرتا ہے, از پازیٹیو ایز ویل ایز اس کا استعمال کے اوپر ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں یہ کہوں کہ بہت سارے آپ لوگوں کی پروگرام کی توسط سے ہی ہم دیکھ رہے ہوتے کہ بچے 12 سال کے بچے یونیورسٹیز کے اندر اس وقت سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ بھی ایک رول ہے سوشل میڈیا کا, وہ بھی کر رہے ہوتے, پازیٹیو رول ہے. لیول کا اسی ایج کا بچہ اب ٹک ٹاک کرتے ہوئے جان کی بازی لے جاتا ہے. سو دیٹ از, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا غلط ہے. دیٹ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے, کس عمر میں, کہاں, کیسے ہو رہا ہے, دیٹ از بیسیکلی ہے. ایک اور چیز جس طرح سے ہم ایک سوال اٹھا رہے تھے کہ ایک تو چلو ٹک ٹاک کا استعمال تو ہے, لیکن اس کے اندر گن کی ایکسیس ان تک کیسے ہے. دوسری ایک اور چیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس سے ہم پوزیس ہوتے ہیں. آئی وڈ یوز دا ورڈ پوزیسڈ, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک گیم آیا تھا پوکیمون گو, آپ کو یاد ہے؟ اس کے اندر وہ موبائل چلتے چلتے آپ کو ڈھونڈنے ہوتے تھے اور کتنے لوگ حادثے کا شکار ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ایڈکشن کیا تھی, ڈفرنٹ لیول کی, بامبر مین ہوتا تھا. تو یہاں پر مطلب کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہم یوز کر کے اپنی زندگی کا, اب یہ پتہ نہیں ڈوپامین کا ایشو ہے, کوئی ایسا, کوئی ہمارے اندر کوئی ہارمون ایسا ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہیں پہ پیسے نہ دینے پہ کوئی وہ گیم کھیلنے کے لیے. وہ کون سا ہوتا تھا, وہ ایک بڑا مشہور زمانہ گیم ہے, وہ فائٹنگ کا اسی طریقے سے, اس کے لیے پیسے نہیں دیے انٹرنیٹ پیکج کرانے کے لیے, تو بیٹے نے باپ کو مار دیا تھا. یہ بھی کیسز رپورٹ ہوئے تھے. تو یہ آل ان آل اس کا ہماری نفسیات سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے, بیسیکلی جب ہم نفسیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں, لائف میں ہمارے پاس ہماری کچھ بیسک نیڈز ہوتی ہیں. ایک نیڈز ہوتی ہے جو ریئلٹی بیسڈ ہوتی ہیں, اور کچھ نیڈز ایسی ہوتی ہے جن کو ہم معاشرے کے اندر اس کا بیہیورلی اس کو لے کے آنا ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے. کہ بہت دفعہ جیسے اگر گن کا استعمال ہے فار انسٹنس, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت کھلے عام نہیں کر سکتے ہیں, یا اس کو جو ہے وہ دیا نہیں جاتا ہے کہ مطلب بچے اس کو ایکسیس یعنی ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ہمارے کلچر میں, یا اس کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے جو ہے وہ رائٹ نہیں دی جاتی ہیں. تو ایک ایگریشن کی نیڈ میں کہوں گی کہ انیٹ نیڈ ہوتی ہے, لیکن اس کو جو ہے ایکسرسائز کرنا یا اس کو مینیفیسٹ کرنے کی ہمارے معاشرے میں کھلم کھلا اجازت نہیں ہے یا ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے. تو جب یہ کارٹون وغیرہ میں یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, تو یہ جو فینٹیسی نیڈز جو فینٹیسی لیول پہ ہائی ہو رہا ہوتا ہے, اور بچے جو ہے موسٹلی ایک فینٹیسی ورلڈ اور ریئلٹی کے اندر ڈسکریمنیٹ کرنا ان کو مشکل ہوتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ میڈیا کے اندر کارٹونز میں, گیمز میں جو ہوتا ہے دیٹ از ریئلٹی, یہ نارمل ہے. اب اس میں جو آپ نے کہا کہ رول کیا ہونا چاہیے, ہمیں کس طرح سے اس کو پریونٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو یہاں پہ بیسیکلی رول آتا ہے فیملی کا, پیرنٹس کا, میڈیا کا.